अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन यौम दिफा पाकिस्तान में आपके साथ। नाज़रीन करम, मेट्रो वन न्यूज़ ने हमेशा से कोशिश की है कि कोई भी इस्लामी त्यौहार हो या हमारे नेशनल डेज़, आपके लिए ऐसे अच्छे और मालूमाती प्रोग्राम पेश करें जिनसे हमारी आवाम को मालूमात में इजाफा हो। नाज़रीन करम, बात क्या है कि जब भी 6 सितंबर का दिन आता है, हमारे लिए एक पैगाम लेकर आता है कि हम मुत्तहिद हैं, हम मजबूत हैं और हम दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार हैं। हम न सिर्फ दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार हैं बल्कि उसकी ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। आज का दिन अज़म का दिन है, बहादुरी का दिन है, हमारी यकजहती का दिन है। आज का दिन हमें ये याद दिलाता है जो हमारे बुनियादी उसूल हैं, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, हम इन पर अमल करके किसी भी दुश्मन पे फतेहयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। 6 सितंबर सन 1965, आज से तकरीबन 56 ईयर्स पहले, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान पे रात की तारीकी में हमारे अज़ली दुश्मन ने 6 गुना ताकत के साथ हम पे हमला कर दिया था। और इस हमले को नाकाम बनाने के लिए हमारे तमाम फ़ौजी जवान और ऑफिसर्स जो उस वक्त जाग रहे थे, क्योंकि इस हमले की इब्तिदा 1 सितंबर से हो चुकी थी, तो उन्होंने इस हमले का भरपूर जवाब दिया और इसके सामने डट गए। इस दिन पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयर फोर्स तीनों के जवानों ने ये साबित कर दिया कि दुश्मन को घुटने टेकने पे कैसे मजबूर करना है, और ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक ऐसी नाकाबिल तस्खीर ममलिकत है जिसको ख़त्म करना तो दूर, इसका मुकाबला करना भी नामुमकिन है। बात क्या है कि जब आज़ादी की बात हो या मुल्क की दिफा या सालमियत की, तो मेजर राजा अजीज़ भट्टी जैसे जवानों के कारनामे रहती दुनिया तक याद रखे जाएंगे। 1965 की जंग का तज़किरा हो और MM आलम का जिक्र ना हो तो ये ज़िक्र मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि MM आलम पाकिस्तान एयरफोर्स के वो फाइटर थे जिन्होंने चंद मिनटों में दुश्मन के कई जहाज़ तबाह कर दिए और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और पाकिस्तान नेवी ने इंडियन पोर्ट दवारका को तबाह कर दिया। और वो दुश्मन जो हमारी पाकिस्तान की सरज़मीन यानी सरज़मीन लाहौर में नाश्ते के और चाय पीने के ख्वाब देख रहा था, उन ख्वाबों को नेस्तो नाबूद कर दिया। पाकिस्तान के सदर ममलिकत फील्ड मार्शल सदर जनरल अयूब खान ने ऐसी जोश और वलवले से भरपूर तकरीर की जिससे न सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज बल्कि पाकिस्तानी अवाम ने भी अपने वतन की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने से दरेक ना किया और भरपूर अपनी जानों की कुर्बानी दी। नाज़रीन किराम, इस हमले को नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज के साथ पाकिस्तानी फ़नकारों, सियासतदानों, मीडिया और आम आवाम ने मिलकर इस दिन को तारीख़ में अमर कर दिया। चूँकि ये जंग 17 दिन जारी रही, कई हज़ार फ़ौजी जवानों ने और पाकिस्तानी अवाम ने जाम शहादत नोश किया। और शहादत के बारे में अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि शहीद ज़िंदा हैं, इन्हें मुर्दा ना कहो, इन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस से मुबारक ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी शख्स का अपनी मुल्क की सरहद पे एक दिन और रात का पहरा देना इतनी फजीलत का हामिल है जो 1 माह के रोज़ों और रात भर की इबादत से ज़्यादा अफजल है। यानी कि ये उस वक्त है कि जब एक बंदा अपनी वतन की सरहद की हिफाजत करता है, दिन रात जागता है, और उस वक्त जबकि मुल्क की सरहद दुश्मन की सरहद से मिलती हो, तो ये 1 माह के रोज़ों और क़याम लैल से ज़्यादा फजीलत का हामिल है। सुभान अल्लाह। और हज़रत इमाम हुसैन का बड़ा प्यारा कॉल भी ज़रूर सुनाना चाहूँगी कि वो फरमाते हैं कि अपनी वतन की मिट्टी से मोहब्बत, अपने वतन से मोहब्बत मोमिन होने की निशानी है। सुभान अल्लाह, क्या ही बात है। और नाज़रीन किराम, आज कल जो ISPR की तरफ से छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स जारी करने का सिलसिला जारी है, और उसका बड़ा प्यारा पैगाम है कि राह हक़ के शहीदों और गाज़ियों को सलाम और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को सलाम। नाज़रीन किराम, आज का दिन हमारी फतेहयाबी का दिन है, तो हमें आज अपने दिन को सेलिब्रेट करना है और उन शोहदा को और उनकी फैमिलीज़ को याद रखना है जिनकी वजह से आज हम सलामत हैं। आइए अपने प्रोग्राम की बाकायदा इब्तिदा करते हैं अपने मेहमानों के तारुफ से। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमान का तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब, जो साबिक वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम हैं और इसके साथ साथ हाउसिंग एंड वर्क्स बानी और चेयरमैन हैं अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के, और इसके साथ साथ पोलियो उलमा कमेटी के चेयरमैन भी हैं। हम अपने मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है हज़रत? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, हमारे अगले मेहमान जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं
اور جن کا تعلق پاکستان آرمی سے ہے. انہوں نے تقریباً 32 ایئرس پاکستان آرمی میں سرو کیے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائر بریگیڈیئر محمد جمیل صاحب جو ملٹری اکیڈمی پاکستان میں ایز اے انسٹرکٹر رہ چکے ہیں. اس کے ساتھ ڈفرینٹ ہیڈ کوارٹرز میں آپریشنل اینڈ انٹیلیجنس ڈیوٹی سر انجام دی ہیں. یونائٹڈ نیشن مشن افریقہ میں بھی اپنی خدمات سر انجام دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ضرب عزم اور المیزان میں بھی اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں. اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. ڈاکٹر صاحبیہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ بالکل. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، ہماری تیسری مہمان جو بریگیڈیئر صاحب کی وائف ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام میں، تو اپنے مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم بھابھی. السلام علیکم. کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے. ناظرین کرام، چلتے ہیں اب باقاعدہ اپنے پروگرام کے آغاز کی طرف کہ اپنے مہمانوں سے 6 ستمبر کے حوالے سے بہت ساری باتیں جاننی ہے اور ایسی باتیں جاننی ہے جو ہماری عوام جاننا چاہتی ہے. سب سے پہلے حاجی صاحب میں آپ کی طرف آؤں تو آپ 6 ستمبر کے حوالے سے جو 1965 میں جنگ ہوئی، ہمیں کیا بتانا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میٹرو ٹی وی 1 نے بہت اچھا کیا آج یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے اس مختصر ٹاک کا انتظام کیا. یہ ہمارا بہت عظیم دن ہے. بھارت تو حملہ آور جب ہوا تھا تو اس کا خیال تھا کہ وہ لاہور کے جیم خانہ میں شام کو رات کو شراب کی محفل سجائیں گے. اوہو. اور ہم سب رات کو ظاہر ہے سو ہی رہے تھے. جی جی. یہ فوج کا کمال ہے، ہماری تینوں بری بحری فضائی افواج کا کمال ہے کہ انہوں نے اس اچانک حملے کا ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ بھارت کے سارے مذموم عزائم خاک میں مل گئے. اور میں نے بعد میں چونکہ کچھ ایسے فوجی جنہوں نے اس زمانے میں کام کیا تھا انہوں نے میری منسٹریز میں مثلا لیبر مین پاور اور پاکستانیز میں یا پیٹرولیم نیچرل ریسورسز میں ہاؤسنگ ورکس پہ ماحولیات میرے ساتھ کام کیا. تو ریٹائرمنٹ کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں نے سرکاری سول سرونٹس جوائن کر لی تھی. تو وہ ان کو میں نے دیکھا کہ وہ بعد منسٹری کے بعد بھی یعنی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نسبتاً اور افسروں کے مقابلے میں ان کا حوصلہ بہت جوان ہوتا تھا. انتھک وہ محنت کرتے تھے اور بڑے اخلاص کے ساتھ پاکستانی جذبے کا مظاہرہ کرتے تھے. بہت شکریہ. فوج نے تو اپنا پورا کام کر دیا اور جن طبقات کا آپ نے ذکر کیا ان سب نے بھی اپنا اپنا کام کیا. لیکن اس زمانے کے سارے اخبارات اور کئی کتابیں گواہ ہیں کہ بھارتی لوگ کہتے تھے کہ ہم بم گراتے تھے، ہر ایک کپڑوں میں ملبوس کوئی بزرگ ہوتے تھے وہ بم کو لے کر پھینک دیا کرتے تھے. میں تو ISPR سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ریسرچ اسٹڈی اس پر بھی کریں اور پھر اگر یہ واقعات ان کو حق بجانب معلوم ہوں. میں تو ایسے لوگوں سے ملا بھی ہوں کہ جنہوں نے ایسے کتابیں لکھی، اخبارات میں لکھا. تو اس کو بھی ایک پارٹ اینڈ پارسل بنانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے کہ جیسے جہاد پہ آپ جاتے ہیں تو آپ کے مدد کے لیے اللہ انتظام کرتا ہے. اس مدد کا تذکرہ جو ہے وہ ہمارے ایمانی فرائض میں شامل ہے. بے شک، بالکل صحیح. جی بالکل ناظرین، حاجی صاحب نے بڑا پیارا اپنا بیان ہمیں بتایا. اب چلتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کی طرف، چونکہ وہ ایک فوجی ہیں اور ان سے ہم اس بارے میں جانتے ہیں کہ یوم دفاع پاکستان کے پس منظر کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے. جی بریگیڈیئر صاحب. جی تھینک یو ڈاکٹر سعدیہ، آپ کا اور میٹرو چینل کا کہ آج یوم دفاع کے موقع پر آج آپ نے ہمیں یاد رکھا. اصل میں یوم دفاع کے پس منظر کو اگر دیکھیں تو میں دوبارہ 1947 یا اس سے پیچھے جانا پڑے گا، جہاں سے دو قومی نظریے نے بنیاد رکھی اور مسلمانوں نے مل کر قائد اعظم کی قیادت میں اور علامہ اقبال اور ان جیسے اور تمام لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستان حاصل کیا. تو ہندو نے اس بات کو آج تک نہیں مانا ہے دو قومی نظریے کو. وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ ایک تھے اور اس ملک کے دو ٹکڑے کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا. تو وہ آج بھی اس کے اگینسٹ ہیں اور 1947 کے بعد فوراً 1948 پہ انہوں نے کشمیر پہ حملہ کیا جو کہ پسپا کیا گیا، پھر 56 میں ایک حملہ کیا اس کو پسپا کیا گیا. اسی طرح چلتے چلتے 65 میں بھی یہ بات اپریل سے شروع ہو چکی تھی. اپریل 65 میں رن آف کچھ میں
آپ دیکھیں گے کہ وہاں پاکستان کی اور انڈیا کی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہیں. اس کے بعد سکردو کی طرف اور کشمیر میں، چھمب میں، جوڑیاں میں یہاں پر چھوٹے چھوٹے حملے ہوتے رہے. پھر درمیان میں یو کے گورنمنٹ نے دونوں ملکوں کی آپس میں سیز فائر یا صلح کروائی اور اس کو رن آف کچھ والے معاملے کو، جو گجرات کا مسئلہ تھا، اس کو UN ریزولوشن کے تحت حل کرنے کے لیے کمیشن بنا دیا گیا. لیکن انڈیا چونکہ 1962 میں چائنا سے بہت مار کھا چکا تھا اور ان کو رشیا نے، امریکہ نے بہت اسلحہ دیا تھا، اسلحہ اور بارود کے ڈھیر لگا دیے، تو انڈیا کو ایک یہ بھی الزام تھا، ایک غرور تھا کہ شاید اب ہمارے پاس بہت اسلحہ آ گیا، اب یہ صحیح وقت ہے کہ ہم پاکستان پر حملہ کریں اور اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ ملا لیں. تو 6 سپٹمبر کی رات، جیسے کہ حاجی صاحب بھی پہلے بتا چکے ہیں، اس بزدل دشمن نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، مگر وہ شاید نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ کام شروع تو کر لیا، مگر اس کا انجام کیا ہوگا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت صدر ایوب کی ایک ولولہ انگیز تقریر، جس پہ انہوں نے کہا کہ دشمن کو معلوم نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. بالکل ایسے ہی. اور ان کی تقریر کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسپیشل لاہور کے سیکٹر میں، جہاں بارڈر پہ افواج موو کر رہی تھیں، تمام طلباء، خواتین، مزدور، مرد، عورتیں، انہوں نے اپنی ہر چیز، زیورات، کیش، نقدی، اس کے علاوہ خون کے نذرانے کہ ہم بلڈ دینے آئے ہیں، جن کے پاس ویپنز تھے وہ ویپنز لے کے آ گئے، جن کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا، یعنی کہ ہر شخص نے اپنی محبت، اپنی جذبات کا اظہار اپنے طریقے سے کیا. بالکل اس طرح کیا کہ قوم کو ایک نئی سمجھنے کے امنگ ملی کہ ہمیں اپنے وطن کے لیے کچھ کرنا ہے. اور اس جذبے نے ہم سب کو یہ بتا دیا کہ انشاءاللہ پاکستان کے اوپر جب بھی مشکل وقت آئے گا، پوری پاکستانی قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب قوم نے ثابت کر دیا کہ فوج کبھی اکیلی نہیں ہے، ہمیشہ عوام ان کے ساتھ ہیں، قوم ان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی ایسا وقت آیا تو یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ. ناظرین کرام، بریگیڈیئر صاحب کی زبانی جو ہمیں معلومات حاصل ہوئی یہ بڑی قیمتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے وطن کے لیے بہت محاذ پہ لڑائیاں کی ہیں. اور حقیقت میں یہ جو 6 ستمبر 1965 کی جنگ تھی، جس میں ہمارے بہت سارے فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، اور ان شہیدوں کی فیملیز کو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. تو چلتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کی مسز کی طرف، ان سے ضرور یہ پوچھنا چاہیں گے، کیونکہ یہ بریگیڈیئر صاحب کی مسز ہیں اور ڈیفینیٹلی بریگیڈیئر صاحب کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہیں ہر کام میں اور ہر چیز میں. بھابھی نے یقینی طور پہ ایسی فیملیز کو دیکھا ہوگا جہاں پہ شہید ہوئے، ان کے گھر والوں کے ساتھ انہوں نے ٹائم اسپینڈ کیا ہوگا. تو ہم یہ بریگیڈیئر صاحب کی مسز سے جانتے کہ وہ کیسے مناظر تھے، وہ ہماری ناظرین کو بتائیں. جی بھابھی، آپ نے جس طریقے سے شہداء کی فیملیز میں آپ گئی ہوں گی، ان سے ملی ہیں، تو اس بارے میں ہمیں پلیز بتائیے. تھینک یو سعدیہ. دیکھیں یہ ایک ایسا سیٹ بیک ہے کہ جو ہر مطلب جو شہداء کی فیملیز کو یہ صدمہ سہنا پڑتا ہے، مگر یہ تو وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ کتنا فیل کرتے ہوں گے وہ لوگ بھی. تو یہ وہ پھر یہ ہے کہ وہ جو ان کی جو فوجی ہو یا ان کی جوان ہو، جو اس کی فیملی ہے، وہ بہت بہادری کے ساتھ اس چیز کو فیس کرتی ہے، اور وہ آگے پھر نئے سرے سے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو ایک طرح سے کھڑا کرتی ہے، اور مطلب کہ وہ آگے بڑھاتی ہے اپنے بچے کو. وہ یہ کہتی ہے کہ وہ اگر اس کا فادر شہید ہو گیا ہے، فوجی جوان ہو یا آفسر ہو، تو وہ اپنے بچے کو تیار کرتی ہے. بالکل. کہ اب تم نے اپنے بابا کی جگہ لینی ہے اور فوج میں جوائن کرنا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، جذبہ ایمانی ہے. تو رہی بات کہ ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے، مگر وہ بتانا شاید الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو وہ دکھ تو وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے ساتھ گزرا ہوتا ہے. بے شک بھابھی، جیسے وہ انہوں نے ایک فوجی نے شہادت حاصل کی، گھر والے بھی بڑا فخر کرتے ہیں، ملک بھی بڑا فخر کرتی ہے، لیکن اپنے کو کھونے کا ایک درد تو ہوتا ہی ہے. وہ وہی سمجھ سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور ناظرین کرام، بات کیا کہ کرنل صاحب کی وائف نے جیسے بتایا کہ وہ ان فیملیز میں بھی جاتی رہی ہیں، کیونکہ یہ معاملات تو چلتے ہی رہتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، جنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں، شہداء بھی بنتے ہیں اور ساتھ ساتھ غازی بھی بنتے جاتے ہیں. تو یہ بڑی معلوماتی پروگرام ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے فوجی جوانوں اور اپنے پاکستانی نوجوانوں کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کب ہمیں اپنے وطن کے لیے جان قربان کرنی ہے. ناظرین کرام، چونکہ یوم دفاع پاکستان ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے جو سنگر موجود ہیں شاہ زیب اور شانی، تو کیوں نہ ایک پیارا سا ملی نغمہ شامل کرتے ہیں. جی شاہ زیب.
वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। तेरी मुगन्नी की हर सदा में तेरी ही खुशबू महक रही है, हर एक सुर में, हर एक लय में तेरी मोहब्बत चमक रही है, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तरह बना रहे हैं, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। नाज़रीन, हमारे और आपके दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन यौम दिफा पाकिस्तान में। और नाज़रीन, इस ट्रांसमिशन में हमें जो गिफ्ट भेजे हैं वो नसीम मसाले वालों ने और कुछ शरबत बनाने वालों ने, और ये गिफ्ट हमारे मेहमानों के साथ भी जाएंगे। नाज़रीन कराम, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हाजी हनीफ तैयब, जिनको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। इसका ऐलान किया गया है 14 अगस्त को, और ये रीत और रिवायत के मुताबिक 23 मार्च को दिया जाएगा। तो चलते हैं हाजी साहब की तरफ से, चूँकि वो एक इस्लामी शख्सियत भी हैं और शहदा का मकाम अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है कुरान और हदीस में, इस हवाले से हम सुनते हैं। हाजी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कुरान में क्या इरशाद है शहदा के मुतालिक, और अहादीस में क्या बयान है? बड़ा अच्छा सवाल है। आज हम कुरान मजीद के नुज़ूल के तकरीबन 1450 साल पहले बात कर रहे हैं। 1450 साल पहले अल्लाह ने अपने कलाम में, कुरान अल्लाह का कलाम है जी, ये मखलूक नहीं है। तो कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि शहीद ज़िंदा हैं, उन्हें मुर्दा न कहो, तुम्हें शऊर नहीं है। ये सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुरान ही में कि शहीद को मुर्दा गुमान भी न करो, और ये भी साथ फरमाया गया उनको रिस्क दिया जाता सुभान है। अल्लाह, क्या बात है। तो इसलिए ये कंसेप्ट जो है हमारी दरसी किताबें, मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ किसी मैट्रिक की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी किताब से नहीं, जी जी मैंने तो दीनी माहौल में परवरिश पाई, तो ये बातें आपसे कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। और फजीलत यह है कि जब जन्नत में लोग भेज दिए जाएंगे जन्नतों में, तो सिर्फ एक तबका होगा जो कहेगा या अल्लाह हमें दुनिया में वापस भेज दे। अच्छा, इसलिए कि तेरी जन्नत में सब मज़े हैं, सब सहूलतें हैं, लेकिन तेरी राह में गर्दन कटाने का शहादत के वक्त जो हमें सुरूर मिला था, वो सुरूर यहाँ नहीं है। सिर्फ एक तबका होगा, बाकी सब वही रहना चाहेंगे। हमें दुनिया में वापस भेज दे, हम तेरी राह में अपने आप को कुर्बान करें, तेरे दीदार को शरफ हासिल करें, फिर जन्नत में आए, फिर दुनिया में भेज दें। ये कंटिन्यूसली इस तरह हमारे साथ होता रहे। तो ये शहादत का वो मनसब है जी, जो कि यकीनन हमारी फ़ौज के तमाम लोगों को इसका एहसास है, लेकिन अवाम उन्नास का एहसास तो हमारे निसाब की कुतुब के ज़रिए से ही हो सकता है। बिल्कुल। तो ये शहीद के मनसब के बारे में कुरान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक छोटा सा इरशाद है, सल्लल्लाहु जिसकी इस वक्त तफसील में जाने का मौका तो नहीं है, कि कुदरत का निज़ाम है कि शहीद को जब शहीद किया जाता है तो उसको तकलीफ़ सिर्फ इतनी होती है, हुजूर ने फरमाया, जितना किसी चींटी ने काटा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे ज़्यादा उसको तकलीफ़ नहीं होती। ये अल्लाह का निज़ाम है, बेशक, सुभान इसकी तफसीलात का ये मौका नहीं है।
لیکن بہرحال یہ بڑی عظمت کی بڑی بات پیاری ہے، بات ہے. اور ظاہر ہے کہ جو شہید کے ماں باپ ہوتے ہیں ان کے جذبوں کا یہ عالم ہے کہ پاکستان کا چیف آف سٹاف یا کوئی کور کمانڈر یا کوئی ایم ایل اے یا ڈی ایم ایل اے جو بھی جاتا ہے اس کے ان سالوں میں، تو باپ اور ماں کہتے ہیں ہمارے 2 بچے اور ہیں، بے شک ہم وطن کی خاطر سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل بالکل. حاجی تو صاحب ان کا یہ جذبہ جو ہے وہ قابل ستائش ہے، اور اس جذبے نے ہی ان کو ہمارے دشمنوں کے خلاف متحرک رکھا ہے. یہ نہ سمجھیے سننے والے، یہ نہ سمجھیں کہ جنگ صرف جنگ کے دنوں میں ہوتی ہے، یہ جنگ 365 دن جاری بالکل رہتی ایسے ہے. ہی ہے. پاکستان کے دشمن ممالک ہمیشہ سرگرم عمل رہتے ہیں. کبھی 14 اگست کا دن آ جائے، کبھی 23 مارچ آ جائے، کبھی محرم کا دن آ جائے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بلوچستان میں، کہیں بھی، کل بھی 4 ہمارے افراد ایسے دفاع کرنے والے شہید کر دیے گئے بلوچستان میں. بالکل. تو ایسا کام مستقل بھارت کی طرف سے اور دشمنوں کی طرف سے جاری ہے، جس پر نظر رکھے ہوئے ہماری فوج. بالکل بے شک، بڑی پیاری بات ہے. ناظرین چلتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کی طرف اور ان سے ذرا کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یوم شہداء اور یوم دفاع ایک ہی دن منایا جاتا ہے یا یہ الگ الگ ایونٹ ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے پاکستان آرمی کے رینکس بھی بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب، یہ 6 دسمبر 1965 وہ یادگار دن ہے جب افواج پاکستان نے دشمن کے دانت کھٹے کیے، اور اس دن کے بعد سے ہی یوم دفاع تو منایا جاتا رہا. لیکن 9/11 کے واقعے کے بعد ایک ٹیررزم کی ویو آئی جس میں بام بلاسٹ ہوئے اور خودکش حملے ہوئے اور فائرنگ کے انسیڈنٹ ہوئے، تو اس کے بعد سے شہداء کی تعداد بھی بڑھ گئی، جس پہ صرف فوج شامل نہیں تھی، باقی LEAs کے تمام ڈپارٹمنٹ جس میں پولیس، رینجرز اور ایون ہمارے سویلین پاپولیشن، یہ تمام لوگ شامل ہیں. تو ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پہلے یوم شہداء اپریل میں شروع کیا گیا، جنرل کیانی صاحب کے زمانے میں. تو اپریل میں ہم اس کو مناتے تھے. پھر سوچا گیا کہ چونکہ یوم دفاع کا الگ سے فنکشنز ہوتے ہیں اور اس کے علیحدہ سے، تو ان کو دونوں کو کمبائن کر کے اب 6 دسمبر کو ہی یوم شہداء اور یوم دفاع اکٹھا منایا جاتا ہے. اور یوم دفاع کی مناسبت سے یہ یوم شہداء اس کے ساتھ ضم کر دیا گیا ہے، اور آئی تھنک یہ بہت اچھی آپشن ہے. تھوڑا گرینڈ لیول پہ فنکشن ہو جاتے ہیں جس میں بہت زیادہ لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے، اور اچھی تیاری کے ساتھ اور ایک بھرپور ولولے کے ساتھ منایا جاتا ہے. بالکل. دوسرا آپ کا سوال تھا رینکس کے بارے میں. تو یوں تو تینوں افواج میں جو رینکس کی کیٹیگری نا پرائمریلی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک لوور رینک سے صوبیدار لیول تک، اور ایک سیکنڈ لیفٹنٹ سے لے کے جنرل لیول تک. لیکن وہ تو آپ کو کتابوں میں، انٹرنیٹ میں ہر جگہ مل جائیں گے. لیکن میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا سپاہی ہو یا جنرل، بریگیڈیئر ہو یا کرنل، ہر بندہ اپنے آپ کو سپاہی کہلوانا پسند کرتا ہے. اچھا. اور وہ اپنے آپ کو سپاہی کے موڈ میں، جب آپ پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں تو بولے گا میں پاک فوج کا سپاہی ہوں. واہ. وہ اس میں فخر محسوس کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے آپ کو اس سے رابطے میں رہتا ہے. اپنے سپاہی بن کے. بالکل. آپ کا تیسرا شاید ایک کویشچن تھا. جی، میں نے آپ سے ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ آپ نے ماشاء اللہ 32 ایئرس پاکستان آرمی میں سرو کیے. مجھے کوئی ایسا واقعہ بتائیے جو، کیونکہ بہت سارے شہداء کی تدفین بھی آپ نے کی ہوگی، کہ جو زندگی سے ایسا واقعہ ہو جو بڑا خاص ہوتا ہے کہ یہ سب کو، عوام کو پتہ ہونا چاہیے، ایسا کوئی واقعہ بتائیے. جی سعدیہ، ایک تو ہماری زندگی میں، میری زندگی میں تو بہت سے ایسے واقعات ہیں. بہت سے شہداء کی تدفین ہمارے ہاتھوں سے ہوئی، بہت سے شہداء کے پیرنٹس کو ہم لوگ ملے. لیکن ایک واقعہ میں خاص کر آج کے دن کے حوالے سے بتانا چاہوں گا. جی جی. جو کہ گیاری کا واقعہ ہے. شاید آپ کو یاد ہو کہ اپریل 2012 میں سیاچن سے اوپر، سکردو سے اوپر، تقریباً 200-250 کلومیٹر اوپر سکردو سے دور ایک علاقہ ہے گیاری. اچھا. جہاں پر ایک ایولانچ آیا، برف کا ایک پہاڑ سمجھنے کے نیچے آ گیا، اور اس میں ہمارے تقریباً 142 جوان، آفسر، سویلین وہ اس کے نیچے دب گئے. اللہ اکبر. اور آرمی نے اپنی انتہائی کوشش کی، اور بھرپور کوشش کے باوجود کچھ دنوں میں نہیں نکال سکے ان کی باڈیز کو، بیکاز موسم روزانہ خراب ہو جاتا تھا اور اس کے لیے بہت ایفرٹ چاہیے تھے. آپ امیجن کریں کہ برف کا پہاڑ ہے اور اس کے نیچے لوگ دب گئے ہیں، اس کو نکالنا کتنا مشکل کام ہے. مشینری کو پنڈی سے بائی ایئر لفٹ کیا گیا، لوگ چلے گئے. تقریباً 450-500 لوگوں نے اس میں ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا،
اور یہ ریسکیو آپریشن تقریباً 1.5 سال تک چلتا رہا. اللہ اکبر. درمیان میں نومبر میں تھوڑا بریک ہوا, کچھ فارنرز بھی آئے, وہ ایڈ بھی آئی, اور ہم نے تقریباً 122 ڈیڈ باڈیز وہاں سے نکالی نومبر 2012 تک. پھر واش روم چونکہ بہت شدت تھی اس کی اور خراب تھا, اس کو پوسٹ پون کیا گیا, اور پھر 2013 میں جا کے 10-12 باڈیز اور ملیں, اور جنرل کیانی صاحب نے آئی تھنک نومبر 13 میں پھر اس آپریشن کو, ریسکیو آپریشن کو کلوز کیا. یہ تو تھا وہ ایک واقعہ جس میں ہمارے اتنے جوان اکٹھے شہید ہو گئے. لیکن اسی طرح کی ڈیڈ باڈیز جب میں پنو عاقل میں تھا تو شہداء کی ڈیڈ باڈیز آیا کرتی تھی. ایک باڈی 14 دنوں کے بعد آئی, جو شہید 14 دن پہلے شہید ہوا تھا اس کی باڈی 14 دن کے بعد وہاں پہنچی. وہی برف میں دبی ہوئی تھی, نکلتے ہوئے کچھ ٹائم لگا, اور جب پنو عاقل کے گرم صحراؤں میں پہنچی تو ہم نے دیکھا کہ اس باڈی سے اسی طرح خوشبو تھی, اور اس کا فریش بلڈ ایسے بہہ رہا تھا جیسے ابھی ابھی کسی نے. اللہ اکبر, سبحان تو آپ اللہ. امیجن کر سکتے ہیں کہ شہیدوں کا جو رتبہ ہے جو پہلے بتا دیا گیا ہے. بالکل اور ایسے ہی. اقبال نے بھی تو کہا کہ صلہ شہید کیا ہے تب وہ تاب جاویدانہ. بالکل. ان کو تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے, ہمارے شعور سے باہر ہیں وہ چیزیں. اللہ تعالیٰ نے شہید کا جو مقام رکھا ہے, اور اس شہید کو دیکھنے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا سندھ کے انٹیریئر میں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس کے والد کو, اس کی والدہ کو, اس کی وائف کو, جنہوں نے بہت حوصلے کے ساتھ اس کی باڈی کو دیکھا اور کہا کہ ہمارے اور بھی اگر بیٹے ہوں تو ہم ان کو فوج میں بھیجیں گے. یہ میں نے دیکھا ہے شہداء کے والدین کا بڑا یہ برداشت اور جذبہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹا قربان ہوا ہے, اگر 10 بیٹے بھی ہوتے تو بھی قربان کر دیتے. سر یہ بھی بڑی بات ہے, اتنے جذبات ان کے اپنی وطن کے لیے ہیں. اچھا, آپ نے جو یہ تذکرہ کیا کہ برف میں باڈیز دبی ہوئی تھی, تو جب آپ لوگ آپریشنس کر کے نکالتے تو وہ بھی بڑی کیئر سے نکالتے ہوں گے کہ مزید نقصان نہ ہو جائے گا اگر کوئی زندہ ہے اندر, ایسا؟ جی سادیہ, اس کے بہت اسپیشل طریقے ہیں. اچھا. اسپیشلسٹ لوگ ہیں, وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جگہوں کو. ان کو پہلے بہت سلولی برف کی اپر لیئر کو ہٹایا جاتا ہے, پھر اس میں آہستہ آہستہ جہاں جہاں متوقع جگہ ہوتی ہیں کہ ایکسیڈنٹ کہاں ہوا تھا, اس میں سے اگر کوئی بھی ایک چیز مل جائے, باڈی کو پارٹ نظر آ جائے, کوئی اکوپمنٹ کی چیز نظر آ جائے, تو پھر اس کو اور زیادہ احتیاط شروع کی جاتی ہے تاکہ باڈی کو نقصان نہ پہنچے. اور اس کے لیے اسپیشلائز یونٹس بھی ہیں, لیکن الحمدللہ جو ہمارے یونٹس وہاں پہ ڈپلائڈ ہیں وہ سب یہ کام کرنے جاتے ہیں, کیونکہ یہ روٹین کی چیز ہے. وہاں پہ آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ناظرین کرام, حقیقت کیا ہے, جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یعنی جب کوئی فوجی شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتا ہے اپنے وطن کی حفاظت کرتے ہوئے, تو حقیقت میں ہماری زندگیوں کی حفاظت ہوتی ہے. ناظرین کرام, یوم دفاع پاکستان کی ٹرانسمیشن جاری ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں میٹرو ون نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن یوم دفاع پاکستان میں, اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمانوں کے لیے جو گفٹ بھیجے ہیں نسیم مسالے والوں نے, اور ساتھ میں کوئی شربت بنانے والوں نے, یہ ہمارے مہمانوں کے ساتھ بھی جائیں گے. ناظرین کرام, چونکہ 6 ستمبر کا دن ہے, یوم دفاع کا موقع ہے, تو حاجی صاحب سے ملی نغموں کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حاجی محمد حنیف طیب. چونکہ ملی نغمے ایسی جو نغمات ہیں جو کہ ہر پاکستانی کا جوش اور خون گرما دیتے ہیں, تو اس بارے میں ہم حاجی صاحب سے جانتے ہیں. حاجی صاحب, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ ملی نغموں کا ہماری پاکستانی عوام کے دلوں پر یا ہمارے جذبات پہ کیا اثر ہوتا ہے, یہ بتائیے. بڑے اچھے ملی نغمے ہیں. جی. اے راہ حق کے شہید ہو, یا بھی جو پڑھا بچے نے, وطن کی مٹی اور جیوے پاکستان. لیکن وہ جتنی دیر تک نغمہ ہم سن رہے ہوتے ہیں اتنی دیر تک ہم پاکستانی ہوتے ہیں. مثلا اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. بالکل ایسی. اگر دشمن کا جو ازلی دشمن ہے اور مستقل دشمن ہے, جی جی, اس کا مقابلہ کرنا ہے تو راؤنڈ دا ایئر ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. بالکل. اگر ہمارے حکمران یا ہماری اپوزیشن ان دنوں میں صرف ہاتھ ملانے کی بھی روادار نہ ہو تو ظاہر ہے کہ یہ کام عوام تک نیچے جاتا ہے. 65 کی وار کا مجھے یاد ہے, میں میٹرک پاس کر چکا تھا. اچھا, ماشاءاللہ. ایوب خان کی تقریر بھی سنی میں نے. میں گھر کی سبزی اور دودھ وغیرہ لینے کے لیے خود جاتا تھا, تو سپلیمنٹ اخبار کے چھپتے تھے اور سب چیزیں آتی تھیں. اس وقت قوم کا جذبہ کچھ اور تھا. بالکل. ہم سمجھتے تھے کہ اب یہ کنٹینیو رہے گا, لیکن ہم نے اس کو کنٹینیو نہیں رکھا اور مختلف لسانی, علاقائی, صوبائی لیول پہ لڑتے رہے. بالآخر بھارت کی تو پوری سازش تھی
لیکن ہم نے اس آخر مشرقی پاکستان بھی کھو دیا. اب بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں ان کو ان تمام نغموں کو سننے کے دوران ذہن بنا لیں کہ ان سب اختلافات کو دور کر دیا جائے گا. جس کو جیتنا ہے، عزت دینی ہے، وہ اللہ دے گا. بے شک. ایک دوسرے کو جس طرح کے لہجے میں ہم بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاکستانی پولیٹیشنز بھارت کے پولیٹیشنز کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس سے پوری خاص طور نوجوان نسل اب تو بہت زیادہ وائبرنٹ بھی ہے، بہت زیادہ نالجبل بھی ہے. ان کے ہاتھ میں ساری گلوبل ولیج تو ان کے ہاتھ میں ہے، اس سے سب ان کو انفارمیشن ہے. ہم سے وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے بھی وقت گزارا، آپ 3 مرتبہ MNA کراچی سے الیکٹ ہوئے. میں نے کہا جو مجھ سے ہارے ہیں ابھی بھی مجھ سے ملتے ہیں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں ان کو اور ان کو سینے سے لگاتا ہوں. ایک الیکشن کا دور تھا that has ended. اب تو مل جل کر کے رہنا چاہیے. کیونکہ بیسیکلی وہ ملک کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اپنی ذاتی لڑائی نہیں ہے ہماری. بالکل ایسے. اور بھارت کے لیے ہمارے بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں تو مجھے بڑی دلی تکلیف ہوتی ہے ایز ہمبل پاکستانی کے کہ بھارت کو موسٹ فیورڈ نیشن ڈکلیئر کیا جائے. اس پر کافی ڈسکشن چلتا رہتا ہے. تو جو آپ کے جان کا دشمن ہے، آپ کے ملک کے 2 ٹکڑے کر چکا ہے، دشمن بھی ایسا ہے جس نے آخری دم تک دشمنی ہی رہنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ ہمارے جو پاکستانیوں کے رشتہ دار انڈیا میں ہیں ان کو گاہے بگاہے دہشت گردی کا نشانہ بناتا ہے. ابھی سید علی گیلانی کے جنازے کے ساتھ کیا کیا گیا. بالکل. تو اس لیے اس کو موسٹ فیورڈ نیشن کہنے کی تو تجویز رکھنے والوں کو تھوڑا سا پاکستانی جذبے کا مظاہرہ. بالکل ایسی ہی بات ہے. ناظرین کرام چلتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کی طرف اور ان سے کچھ خاص مشنز کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس وقت کے مشنز کیسے ہوتے تھے اور آج کے مشن میں کیا فرق ہے. اس وقت کیا مشکلات تھیں، آج بھی وہ مشکلات ہیں یا کچھ آسانیوں میں تبدیل ہو گئی ہے، یہ جانتے ہیں ہم بریگیڈیئر صاحب سے. جی بریگیڈیئر صاحب، سوال تو آپ نے ڈیفینیٹلی سن ہی لیا کہ اس وقت اور اس وقت کے مشنز میں کیا فرق ہے. جی سعدیہ، دیکھیں وار کی مختلف قسمیں ہیں. ایک ہے کنونشنل وار جس کے اندر ہم بارڈر پہ ہیں اور ہمارا دشمن بھی بارڈر کے اکراس ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ہم دشمن کو جانتے ہیں. لیکن جو پراکسی وار ہے، جو 5th جنریشن وارفیئر ہے، جس کے اندر دشمن ہمارے سرحدیں پار کر کے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کے یا ہمارے ہی لوگوں کو خرید کے ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، تو اس میں ہمیں یا ہمارے ان لوگوں کو جو ٹریول کر رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں ان کو دشمن کی پہچان نہیں ہے کہ دشمن ہے کون. بالکل. آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ کون آدمی کھڑا ہو کے کس وقت فائر کر دے. آپ کسی جگہ گیدرنگ میں نہیں معلوم کون سا خودکش آئے اور یہاں پہ بم بلاسٹ کر کے اپنے آپ کو پھٹ جائے اور سب کو اتنا نقصان پہنچائے. تو جو کنونشنل وار ہے اس میں ایک بہت اچھی جو سہولت ہے کسی کے لیے بھی کہ اس کا دشمن سامنے آئیڈینٹیفائڈ ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. لیکن گوریلا وارفیئر میں، پراکسی وار میں، 5th جنریشن وارفیئر میں اس میں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کون کس وقت اپیئر ہو جائے. بالکل. اور آپ کسی کو مار بھی نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ نے مار دیا پتہ چلا کہ وہ تو اپنا ہی آدمی تھا، اللہ اکبر، اور آپ نے غلطی سے مار دیا، وہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے. تو فوج کے لیے یا لا انفورسنگ ایجنسیز کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس دشمن کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کو پبلک سے دور رکھنا، اپنے آپ سے دور رکھنا اور آئیڈینٹیفائی کر کے ایک خاص وقت میں اس کو ٹھکانے. جیسے بریگیڈیئر صاحب اس کا سوال جو ہے میں بھابھی سے بھی پوچھوں گی، پہلے آپ سے پوچھتے ہیں جب آپ جاتے ہیں کسی مشن پہ تو فیملی کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے یا ہوتا ہے نا اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا ہو فیملی میں یا کوئی ایسی بات یا خدا نخواستہ کسی بچے کی طبیعت خراب ہے تو آپ لوگ کا مائنڈ جاتا ہے فیملی کی طرف یا بس مشن پہ ہیں تو بس پاکستان کو ہی دیکھنا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیں اللہ نے قرآن میں بھی اولاد اور مال کے ذریعے انسان کو آزمانے کا بولا. بالکل. تو اولاد ایک ایسی چیز ہے جس میں ماں ہو یا باپ، وہ دونوں کا پیار اپنے اولاد کی طرف ایسا ہی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں. جب ہم لوگ کسی بھی مشن پہ جاتے ہیں، آپریشن پہ جاتے ہیں، ایکسرسائز پہ جائیں یا ٹیمپریری ڈیوٹیز پہ کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں تو ہمارا بھی دھیان تو ہوتا ہے اپنی فیملی کی طرف کہ ہمارے بچے کیسے ہوں گے، بیوی اکیلی ہے. لیکن الحمدللہ ان تمام خواتین کو ایک دوسرے کا سہارا بھی ہے اور انہوں نے اپنے ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں سارے، اپنے آپ کو ایسے مولڈ کر لیا ہے، اپنے آپ کو ایسے اکسٹم کر لیا، ایسے کنڈیشن کر لیا ہے کہ ہمیں پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ
کہ فیملی ہمارے بچوں کو بالکل ایسے ہی لک آفٹر کر سکے کہ جیسے ہم کرتے ہیں. بالکل بالکل. اور ہماری غیر موجودگی میں جو ہمارے یونٹس میں باقی لوگ ہوتے ہیں ان کے فرائض میں بھی یہ شامل آتا ہے کہ وہ تمام فیملیز کو اچھی طرح سے لک آفٹر کریں, انہیں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. اور فوج کا کیا کہنا چاہیے کہ انتظامی امور جو ہیں اس کے وہ اتنے اچھے ہیں کہ اس میں ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ خود بخود ایک چیز آٹو روٹیشن پہ لگی ہوئی ہے. بالکل. اور ہمیں بہت آسانی کے ساتھ ہم آپریشنز یا ایکسرسائز میں اپنا ٹائم گزارتے ہیں. ٹھیک جناب. بھابھی میں آپ کی طرف آؤں گی کہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی, جب بریگیڈیئر صاحب کسی مشن پہ جاتے ہیں, فیملیز بیسکلی تو پوسٹنگ میں اگر ساتھ بھی ہوتی ہے لیکن آن دا اسپاٹ تو نہیں ہوتی ڈیفینیٹلی, تو آپ کیسے پیچھے مینیج کرتی ہیں ساری چیزیں؟ دیکھیں مشکل اور آسانی تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی ایک مشکل لگتا ہے کہ ہسبینڈ آپ کا آپریشنل ڈیوٹی پہ یا ایکسرسائز پہ کہیں چلے گئے ہیں, پھر سارا لوڈ آپ کے اوپر آ جاتا ہے, آپ بچوں کو لک آفٹر کرو. ایٹ ٹائم تو پیرنٹس بھی گھر پہ ہوتے ہیں, ان کا بھی لک آفٹر کرنا ہوتا ہے. تو یہ کہ الحمدللہ اچھے طریقے سے مینیج کر لیتے ہیں ان کو ہم. پھر یہ کہ یونٹ کی سپورٹ ہوتی ہے, آپ گیدرنگس ہوتی ہیں, آپ اس طرح ملتے ہوئے اکٹھے, آپ کی مطلب ملاقات ہوتی رہتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ذرا آپ ایزی رہتے ہو کیونکہ سب کے ہی ہسبینڈ نکلے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ ایک اچھا ٹائم گزر جاتا ہے. تو یہ کہ وہ عورت مطلب وہی بات ہے جمیل کی بات کو میں کہوں گی کہ وہ فوجی کی بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو مولڈ کرتی ہے ہر طرح کے حالات کے لیے, اور یہ ضروری بھی ہے اس کے لیے. تو میں دوسری یہ بتانا چاہوں گی کہ جب ہم لوگ تھے آرمی میں, جس طرح سے جمیل آگے ایکسرسائزز پہ جاتے تھے اور ڈیوٹیز پہ جاتے تھے, تو ہمارے پاس تو مطلب فون کا بھی سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں تھا, یا کمیونیکیشن مطلب مینز اتنی لمیٹیڈ تھی کہ ہم لوگ بات کرتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا وہ اور آگے گئے ہوئے ہیں, تو آپ کو تھوڑے دن کے بعد یہ بتائیں, کل بتائیں گے پرسوں, تو ہم لوگ پیچھے کوئی آرام سے بیٹھ جاتے تھے کہ چلیں جی ٹھیک ہے. تو اسی طرح کا ٹائم بھی ہم نے دیکھا, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اچھا وقت گزر گیا, بہت اچھے گزر گیا. ناظرین کرام, چونکہ ہمارے پروگرام کا اختتام ہے تو اپنے مہمانوں سے میسیجز لے لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے. حاجی صاحب بس ایک منٹ کے آپ لوگ میسیجز دے دیجیے. 65 کی وار میں اور 71 کی وار میں ایک اور فرق یہ تھا کہ پوری قوم جو ہے وہ بلیک آؤٹ کی راتوں کو وہ ہر مسجد سے 15-20 افراد کا ایک قافلہ نکلتا تھا اور محلوں میں گھومتا تھا, اور چھوٹا سا میگا فون ہوتا تھا, اور اس میں وہ خاص ایک دعا ہے جو جس کی روایت کتابوں میں موجود ہے, پنجتن پاک کے طفیل دعا کرتے یا دعا ہوتی تھی سفر کے دوران, چلنے پھرنے کے دوران, قافلے کے دوران, کہ یا اللہ ہر وبا سے, ہر مشکل سے, اس جنگ سے ہمیں ان 5 پنجتن کے طفیل یا اللہ تعالیٰ محفوظ و معمول فرما. تو ہر علاقے میں خاموش قسم کی فوجیوں کی حمایت, ملک کی حمایت, دفاع کی حمایت کے لیے ایک موو چلتی رہتی تھی. تو میں اس وقت چونکہ میٹرک پاس کر چکا تھا, تو ہر روز رات کو کسی نہ کسی ایسے چھوٹے سے قافلے جلوس میں دعا کے لیے میں خود شریک میں ہوتا تھا. ایک یادگار بات ہے. اب بھی ہماری فوج کی جو صلاحیتیں ہیں اس پر پوری دنیا ناز کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مشکل ترین ہمارے یہاں تو زلزلہ بھی آ جائے, سیلاب آ جائے, بارش آ جائے, تو ہم لوگ ظاہر ہے کہ ہم ان کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, وہ ہماری مدد کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو شعور عطا فرمائے کہ وہ پازیٹیو سوچ کے حامل ہو جائے. آمین. جو ہے بریگیڈیئر سر آپ بتائیں. جی میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے اپنی قوم کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو بیسک ریزن تھا نا کریشن کا, اس کو نہ بھولیں. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا, اور دشمن نے آج تک اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور نہ ہی وہ کرے گا. ہم کبھی بھی اس خواب میں نہ رہیں کہ شاید انڈیا کسی وقت میں ہمیں ایکسیپٹ کرے گا اور ہم پیسفل طریقے سے زندگی گزاریں گے. اسے جب موقع ملے گا وہ ہمیں تنگ کرے گا, اسے جب کیپیبلٹی ہوگی وہ ہمیں تنگ کرے گا. ہمیں ہر فرد کو, اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو, اپنے گروپ میں, محلے میں لوگوں کو, اور اوورآل اپنے فوج کو اسٹرانگ کرنا ہے, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے. سید امیر گیلانی صاحب دیکھیں, اسی کاز کے لیے آج اس دنیا میں نہیں مگر ساری عمر انہوں نے محنت کی کہ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے. ہم نے کشمیر واپس لینا ہے, ہم نے وہ تمام علاقے واپس لینے ہیں انشاءاللہ جہاں مسلمانوں کی
अक्सरियत थी बे शक। और वो ज़बरदस्ती इंडिया के साथ बिल्कुल मिला के दे बिल्कुल। दिए अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाए। भाभी आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को, हमारे अफवाज पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। आमीन सुमा आमीन। आमीन। जी भाभी बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया जो तशरीफ़ लाए और यौम दिफ़ा पाकिस्तान में अपनी मालूमात के ज़रिए हमारी मालूमात में इजाफ़ा किया। नाज़रीन किराम, चूँकि पाकिस्तान हमारी शान, हमारी जान, हमारी पहचान है, क्योंकि हम जब कहीं दुनिया में जाते हैं तो अपनी नाम से नहीं, अपने वतन के नाम से पहचाने जाते हैं, क्योंकि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इसी तरह हमारी पाक अफवाज और तमाम शोधा को हमेशा याद रखना चाहिए। अब इस प्रोग्राम से नाज़रीन किराम अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दी है। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।